मुकाशफा की किताब। कितने लोग जानते हैं कि हम आखिरी दिनों में ज़िंदा रहते हैं? कितने लोगों का ईमान है कि हम आखिरी दिनों में हैं? जिस तरीके से हम अपने मुआशरे को पिछले 2 सालों में तब्दील होते हुए देख रहे हैं, ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। हत्ता कि मसीहों के लिए भी जो एस्काटोलॉजी से पैराहन है कि आप जानते हैं कि आखिर ज़माना में क्या होगा। आप देखते हैं कि टुकड़े अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। ये ज़बरदस्त चौंकाने वाली बात है, ये गौर करते हुए कि ये कितनी तेज़ी से मुकम्मल हो चुके हैं। इसलिए मैं चंद बातें आखिरी ज़माना में होने वाले वाक़ियात के मुतल्लिक़ करनी चाहता हूँ, जो वाक़ई होने वाले हैं और जिनके मुतल्लिक़ बाइबल बताती है और जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सादा पेशन गोइयाँ क्या बताती हैं। ये ऐसी तवारीख़ है जो पहले बता दी गई है। कोई बात नहीं कि ये कितनी खौफनाक दिखाई देती है या ये कितनी ख़तरनाक नज़र आती है, ये ज़रूर वाक़ई होने वाली हैं। खुदा ने पेशन गोई के वसीले से फरमाया कि कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। ऐसा वाक़ई होने से हज़ारों साल पहले ये बताया जा चुका था, इसलिए क्योंकि ये ऐसी तारीख है जो पहले ही लिखी जा चुकी है। कोई मसला नहीं है कि ये कितनी खौफनाक नज़र आती है और ये वाक़ई होगी। और मुकाशफा की किताब के ज़्यादातर वाक़यात बड़े दर्दनाक नज़र आते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले ऐसे वाक़यात होते हुए कभी नहीं देखे हैं। लेकिन नूह के तूफ़ान के दिनों में मौजूद लोगों को देखिए, उन्होंने इससे पहले कभी बारिश नहीं देखी थी। तूफ़ान से हटकर बाइबल मुकद्दस में इससे पहले हमें कोई शहादत नहीं मिलती है कि बारिश कभी हुई थी। जब से बागे अदन बना था, बागे अदन में फल और सब्जियों को पानी ज़मीन में से दिया जाता था, इसलिए नूह के तूफ़ान से पहले बारिश का कोई अक्स नज़र नहीं आता है। बेशक लोग कहते होंगे कि हमने इससे पहले कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल वाक़ई होंगी। और बेशक हमने भी कभी ऐसी बातें नहीं सुनी जो मुकाशफा की किताब में दर्ज हैं, वह ज़रूर वाक़ई होंगी। हर एक नुक्ता, हर एक शोशा पूरा होगा और ये वाक़ई होगी। और चूँ ही हम मुकाशफा की किताब को देखते हैं, उससे पहले हम बड़ी तेज़ी से इस किताब का जायज़ा ले लेते हैं। बाब 1 जो बज़ाते खुद यीशु मसीह की खिदमत को बयान करता है। यूं ही यूहन्ना अपने इर्द गिर्द देखता है और यीशु मसीह को देखता है, और वो उसे अपने सारे इख्तियार के साथ देखता है जो बाब 1 में मौजूद हैं। और फिर बाब 2 और 3 में यूहन्ना मशरिक़ वुस्ता की 7 कलीसियाओं की बात करता है, जबकि ये 7 कलीसियाएँ दरअसल ऐसे वक्त को बयान करती हैं जो 2000 साल पहले मौजूद थीं। यानी ये जुज़वी वक्त में मौजूद कलीसियाएँ थीं, और वो इन कलीसियाओं में से हर एक के खात्मे को लौदीकिया की कलीसिया के साथ बयान करता है, जो कि दरअसल वक्त की हद को भी बयान करता है। जिस तरह हम आज मौजूदा वक्त में जिंदा हैं, यानी जदीद मसीहत के दौर में। और आप देख सकते हैं कि लौदीकिया की कलीसिया की तारीफ के लिए यीशु के पास अल्फाज नहीं है, जबकि बाकी सब की मजम्मत की गई है। और मैं ईमान रखता हूं कि अगर यीशु वापिस आकर सारी दुनिया की कलीसियाओं से बात करते हैं, तो फिर सब की तारीफ नहीं होगी, बल्कि सब की बहुत ज्यादा मजम्मत होगी। और हम अपनी आकबत से कितनी दूर हट चुके हैं। लिहाजा बाब 2 और 3 में 7 कलीसियाओं के नाम खत मौजूद हैं। और फिर बाब 4 और 5 में हम ऐसे वाक़यात को देखते हैं जो खुदा के तख्त के चौगिर्द हो रहे हैं। हम खुदा के तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार देखते हैं। हम उसे तख्त पर बैठा हुआ देखते हैं, जिसके हाथ में किताब है, जिसको 7 मोहरें लगाकर बंद किया जा चुका है। और हम देखते हैं कि इस किताब की मोहरों को खोलने के लायक आसमान पर या जमीन के नीचे कोई काबिल शख्स ना निकला। और यूहन्ना फरमाता है कि मैं जार जार रोने लगा, क्योंकि कोई इस किताब को खोलने के लायक ना निकला। और फिर एक आखिरी यानी बरा ही इस किताब को खोलने के लायक निकला। और जो ही इस किताब की पहली मोहर खोली जाती है, तो यूहन्ना 4 घुड़सवारों की एक रोया देखता है। इस मुकाशफा के 4 घुड़सवार। अब मुकाशफा की किताब मुश्किल किताब हो सकती है, क्योंकि इसकी ज़बान बहुत ही तस्वीरी है, ये बड़ी इल्हामी है, ये बहुत सी अलामतों का इस्तेमाल करती है ताकि चीज़ों को सादगी से बयान कर सके। लेकिन 4 घुड़सवार इज़ार सानी के दौरान होने वाले वाक़ियात को मुकम्मल खुलासे के साथ दिखाते हैं, जो कुछ भी मुस्तकबिल में होगा। अभी मैं इज़ार सानी से पहले कलीसिया के उठाए जाने के मुतल्लिक़ बताऊंगा, जिनके मुतल्लिक़ मैं ईमान रखता हूं कि सहीफ़े बाअसर तौर पर बताते हैं कि कलीसिया ज़मीन से इज़ार सानियों की शुरुआत से पहले ही उठा ली जाएगी। इसके लिए मैंने बहुत सारा मुतालिया किया, ताकि मैं इसके मुतल्लिक़ जिसकी बाबत बहुत सी मुख्तलिफ़ तफसीरें पाई जाती हैं, और मैंने उन सब को देखा क्या सही है। और मैं कलीसिया के इज़ार सानी से पहले उठाए जाने के नुक्ता पर पहुंचा हूं। इसलिए मैं और मेरी बीवी हमेशा कहते हैं कि अगर हम गलत हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। अगर हम गलत हो जाते हैं तो फिर क्या होगा।
اگر ایسا اظہار صدی سے پہلے واقع نہ ہوا تو پھر یہ منطقی ذہن کے لیے ایسا نظر آئے گا، ٹھیک ہے میں ہر واقعہ سے گزر جاؤں گا چاہے مجھے کہیں سے بھی گزرنا پڑ جائے۔ اس میں سے گزرنے کے لحاظ سے پہلا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے اور یہ کتنا خوفناک اور دہشتناک ہوگا، یعنی کتنا تباہ کن ہوگا۔ اس لیے میں آج کے دن آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، تھوڑا جلدی مکاشفہ 6 باب سے چند آیات کو پڑھتے ہیں اور میں آیت 1 سے پڑھنا شروع کروں گا۔ یہ بتاتی ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا۔ یہ ایک کتاب ہے جو 7 مہروں کو لگا کر بند کی گئی تھی، اور ابھی یہاں اس نے صرف ایک مہر کو کھولا، تمام مہروں کو نہیں بلکہ صرف ایک ہی مہر کھولی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانوروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمال لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا ہے اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ آئے دعا کرے۔ اے باپ، آج ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ہمیں اپنا کلام عطا کیا ہے، اپنے کلام کی سچائی عطا کیا۔ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ انسانی ذہن، انسانی سوچ کے برعکس ہے، اور تو نے ہمیں یہ عطا کیا، اس لیے آج کے دن ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ اب اے خداوند اپنا کلام مجھے بخش دے تاکہ یہ لوگوں کے دلوں کو گہرائی سے چھوئے، اور یہ کہ سب چیزوں کو واپس میرے ذہن میں اکٹھا کر دے، اور میری مدد فرما تاکہ یہ تیرے لوگوں کو بھلا لگے۔ ہم آج یہاں اس کمرے میں موجود ہیں، یہاں کے لوگ ہمیں براہ راست آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ اے خدا، یہ تیرے لوگوں کے دلوں میں بس جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، تاکہ ہم سمجھدار بن سکیں، جیسے جیسے ہم چیزوں کو گرتے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جہاں آج ہم زندہ ہیں۔ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین اور آمین۔ اب جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کتاب کی زبان علاماتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک علامت کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے، اور جو ہی ہم آہستہ آہستہ ان حوالوں میں سے گزریں گے تو ہم سب خدا کے کلام کی جامعیت کو سمجھنے کے قابل ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے کس کی عکاسی کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ یہ صرف چھوٹے خداوند بنام یوحنا کے متعلق ہی نہیں ہے جسے ایک جزیرے پر یہ مکاشفہ ملا، بلکہ یہ خدا کے سارے کلام کی حقیقت کے بارے میں پورا بتاتی ہے۔ اس لیے وہ آیت 2 کے ساتھ یہ کہتے ہوئے شروع کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اسے جو اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ یاد کریں کہ جب یسوع یروشلم میں فتح مندی سے داخل ہوئے تھے، وہ گدھے پر سوار تھے۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ یہ ان دنوں میں لوگوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں امن پسندی کے ساتھ داخل ہوتے تھے، یعنی جب کوئی سپہ سالار اس علاقہ میں امن پسندی کے لیے داخل ہوتا تھا تو وہ ایک جوان گدھے پر سوار ہو کر داخل ہوتا تھا، جس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ امن پسندی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک سپہ سالار کے طور پر یا جنگجو سورما کے طور پر آتا تھا تو تب وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آتا تھا۔ اور جیسے ہی ہم مکاشفہ کے اختتامی ابواب کو دیکھتے ہیں تو یسوع ہمیں اس کرۂ ارض پر اپنی دوسری آمد ثانی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہوگا۔ اپنی پہلی آمد میں وہ ایک جنگجو انسان میں نہیں آیا تھا، بلکہ ایک امن پسند انسان کے روپ میں آیا تاکہ خدا اور انسان کے درمیان صلح کرا سکے۔ لیکن جب وہ دوبارہ آئے گا تو اس بار وہ گناہ کے ساتھ نمٹنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ پہلے ہی نمٹ چکا ہے، بلکہ اس بار وہ گنہگاروں کے ساتھ نمٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ دوبارہ اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کے منہ پر تھوکا جائے یا اسے کوڑے لگائے جائیں، بلکہ وہ دنیا کی عدالت کے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے خدا کے انتقام کا دن ہے۔ اس لیے مخالف مسیح جو کہ ایک جھوٹا مسیح ہے، وہ ایک سفید گھوڑے پر پہلے ہی آئے گا، کیونکہ وہ سب لوگ جو حقیقتاً یسوع کو نہیں جانتے ہیں دھوکہ کھائیں گے، بالکل جس طرح سارا اسرائیل پہلے ہی دھوکہ کھا چکا ہے، جو مخالف مسیح کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں اور وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے تو 2000 سال پہلے ہی مسیح کو مصلوب کر دیا تھا، بلکہ یہ گنہگار شخص ہے جو ابھی آ رہا ہے۔ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمال لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا ہے۔ اب یہاں آپ کو چند باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کمان جنگی ہتھیار ہے، لیکن اس کے پاس تیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ امن پسند بن کر آتا ہے۔ وہ بڑے پھولے ہوئے الفاظ کے ساتھ آتا ہے، کہتا آ رہا ہے سلامتی سلامتی سلامتی، لیکن اس کے دل میں مکاری ہے۔ وہ اپنے دل سے دراصل ایک چنگچو ہے، ایک قاتل ہے جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کو قتل کرتا جاتا ہے، اور آخری حصہ بتاتا ہے کہ وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔
جب مخالف مسیح اس کرۂ ارض پر اپنی آمد کے ساتھ آئے گا تو میرا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ پہلے ہی زندہ ہے، وہ پہلے ہی سے کرۂ ارض پر موجود ہے، بلکہ وہ پہلے ہی دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے، وہ پہلے ہی سے موجود ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا تو وہ بڑی ملائم زبان والا سیاستدان بن کر آئے گا، وہ الفاظوں کو جمع کرنے کا ماہر ہوگا، اور وہ ایسے ایسے اتحاد بنائے گا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ دراصل وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کو لائے گا، جسے صدر کے بعد صدر یعنی کئی صدور آنے کے بعد بھی ایسا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، لیکن یہ شخص کرے گا، اور وہ اس لیے کرے گا کیونکہ تاریکی کی قوتیں اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں۔ لہذا اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جو غصہ ہے وہ پرسکون ہو جائے گا، جو 7 سالہ امن و سلامتی کے معاہدے کا عہد ہوگا۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ یہ امن کا معاہدہ 7 سال پر محیط ہوگا۔ یہ اسرائیل کے یہودیوں اور عرب کے باشندوں کے درمیان ہوگا، اور اس باہمی امن کے دوران یہودی لوگ اس چٹان کی جگہ کو دے دیں گے جہاں پر گنبد موجود ہے، جو اسلامی مذہب کے مطابق ان کی سب سے مقدس مقام کی جگہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہیکل کی وہ جگہ ہے جہاں خدا خود بیٹھے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل دوبارہ اپنی ہیکل تعمیر کرے گا تاکہ وہ اپنی قربانی کو دوبارہ گزران سکے، اور وہ ہیکل کی چٹان کی جگہ کو واپس حاصل کر چکے ہیں تاکہ ہیکل کے اندر پرستش کے لیے ہر قسم کے صحن کو دوبارہ قائم کر سکیں، اور جہاں وہ ایک بار پھر ایک چھوٹے بڑے کو خدا کے حضور قربان کر سکیں، جو ایک کفر کی انتہا ہے، جو یسوع مسیح کے کلوری کے مقام پر مکمل کیے گئے کفارے کا انکار ہے، جو کہ بڑی تباہی لائے گا۔ اسرائیل پر ایک تاج اسے دیا گیا ہے، اس بات پر توجہ کرے کہ اس کے پاس اپنا تاج نہیں ہے۔ سنیے، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخالف مسیح صرف ایک آدمی ہے، وہ شیطان کا تجسم نہیں ہے، وہ محض ایک آدمی ہے، اس کے پاس اپنا کوئی تاج نہیں ہے، بلکہ اس کو تاج دیا گیا ہے، بالکل جس طرح خدا نے نبوکدنضر کو تاج دیا تھا۔ خدا نے فرعون کو تاج لینے دیا، یہ تاج اس کو دیا گیا ہے تاکہ وہ جو کرتا ہے کرتا جائے، اور آخری وقت کو ہم پر لائے، اور آخری وقت کو ہم پر لے آئے۔ اب آپ ذرا جانیے کہ یوحنا صرف ایک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پتمس کے جزیرہ پر سزا دینے کے لیے چھوڑا گیا تھا، اور جہاں وہ بیمار ہو گیا اور جہاں سے اس نے ہمیں یہ مکاشفہ عطا کیا، اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے بھرپور کلام کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ فرماتا ہے کہ کیا یوحنا کے علاوہ بھی وہاں کوئی موجود تھا؟ جو یہ فرماتا ہے یعنی یوحنا کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا جس نے اس سب کو لکھنے میں اس کی مدد کی تھی، اور ایسا ہم پالوس کے وسیلہ سے دوسرا تسلنیکیوں باب 2 آیت 7 میں دیکھتے ہیں۔ وہ اسی بات کے متعلق بات کرتا ہے، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا۔ لفظ بے دین اصطلاحی طور پر گنہگار شخص کو بیان کرتا ہے، یہ خاص طور پر مخالف مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے، جھوٹا مسیح، اسرائیل کا جھوٹا مسیح۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی یہ مخالف مسیح کو بیان کرتا ہے، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ۔ اب یہاں یہ اصطلاح بڑی عجیب طور پر بیان کی گئی ہے، یعنی اس کا یہاں کیا مطلب بنتا ہے؟ لیکن آپ اس سب پر غور کرتے ہیں جو کچھ پچھلے 24 مہینوں سے اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کرونا نے کیا، کرونا نے ایسا نہیں کیا ہے، کرونا کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا کہ حکومتوں نے کیا ہے۔ جب 30-40 لاکھ لوگ اپنی نوکریوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں انگلی کے ایک اشارے سے، اور آپ کو یہ سب لوگ، جب آپ لوگوں کو اپنے بھرپور کیریئر میں دیکھتے ہیں، یعنی ٹیکنیکل لوگوں کو جو ایک ہی لمحے میں آپ کو اپنے کام پر دوبارہ نظر نہیں آتے ہیں۔ معاشرہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، اور بے شک یہ آسان دکھائی نہیں دیتا ہے۔ روشنی اور تاریکی کے درمیان تقسیم بہت بڑی ہو چکی ہے، یہ بالکل واضح نہیں کرتی ہے، یعنی میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ چیزیں روشنی کی سطح کے وسیلہ سے بدل رہی ہیں، جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق، جس کا مطلب ہے شیطان اپنی قوت سے اس شخص کو مسا کرے گا جو مخالف مسیح کہلاتا ہے،
جو مخالف مسیح کہلاتا ہے۔ شیطان اس گنہگار شخص کے اندر اپنی اور زیادہ قوت ڈالے گا، یعنی اس سے پہلے انسانی تاریخ میں اس نے کسی کو اتنی قوت نہیں بخشی، اور مخالف مسیح یہودیوں کے اتنا نزدیک ہوگا کہ اس سے پہلے آپ نے زمین پر کسی کو اتنا قریب نہیں دیکھا ہوگا۔ ہٹلر سے بھی بڑا، ان سب سے بڑا جنہوں نے آج تک یہودیوں کو ستایا ہے، ستائے گئے، یہودی ستائے گئے میرا مطلب ہے کہ شروعات میں جب وہ عبرانی تھے، لہٰذا واپس جاتے ہیں۔ وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہے جو مخالف مسیح کی آمد کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہمیں بلند مقام تک بتاتا ہے کہ کیسے وہ دنیا کے اسٹیج پر داخل ہوگا، اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر صدر ہمارا جب بھی نیا صدر بنتا ہے، اگر لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں تو لوگ اسے مخالف مسیح کہتے ہیں، نہیں، اور پھر کہتے ہیں مجھے یہ والا پسند ہے، جبکہ مجھے پچھلا صدر بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ وہ مخالف مسیح تھا۔ اب یہاں آپ اس کو جانتے ہیں کہ دراصل مخالف مسیح کون ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں۔ وہ 7 سالہ امن معاہدہ کا سوداگر ہوگا اسرائیل اور عربی قوموں کے درمیان۔ جب آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں، یہی ہے جو بہت اچھا نظر آتا ہے۔ وہ دل کو چھو لینے والا ہوگا، وہ ایسا شخص ہوگا جس کے متعلق کوئی کچھ نہیں جانتا ہوگا، اور جسمانی ذہن اسے رد کرے گا۔ وہ چاندی سی ملائم زبان والا شیطان ہوگا۔ جو ہی ایک دفعہ مخالف مسیح امن کے معاہدے کے 7 سالہ دور میں آتا ہے، پھر دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ جب امن کے معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں گے، ان 7 سالوں کے لیے دنیا جسے ہم جانتے ہیں ختم ہو جائے گی، یہ دور ختم ہو جائے گا، اور یسوع ان تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ اب آیت 4 باب 6 کی دوسرے گھوڑے کے بارے میں بتاتی ہے جو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا ہے، جبکہ پہلا گھوڑا سفید رنگ کا تھا۔ جبکہ یہ سرخ رنگ کے گھوڑے کا سوار ہے جو کسی حد تک مخالف مسیح کے دور میں لایا جاتا ہے، یہ فرماتا ہے کہ ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا۔ اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ لہذا ابھی ہم لال رنگ کے گھوڑے اور اس کے سوار کو دیکھتے ہیں جسے ایک بڑی تلوار دی گئی ہے، اور فی الفور دنیا میں سے صلح اٹھا لی جاتی ہے، صلح اٹھا لی گئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ چھڑی رہتی ہے، یعنی زمین پر کہیں نہ کہیں، اگرچہ خبروں والے ایسی جنگی حالتوں کو دکھاتے نہیں ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایسا واقع نہیں ہوتا۔ جنگوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے، بڑی جنگیں، چھوٹی جنگیں، ہر طرف تباہی پھیلاتی ہیں۔ ایسے ملک جو اس ملک جیسے ہیں اور امن کے لیے جانے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں سول جنگ کے بعد بڑے پیمانے پر امن ہی امن ہے، لیکن حتیٰ کہ ہمارے ملک جیسے ملک سے بھی صلح اٹھا لی جائے گی، اور لوگ نہ صرف ایک قوم کے دوسری قوم کے خلاف ہوں گے، بلکہ ایسی جنگی صورتحال ذہنی مرکزی نقطہ پر ہوگی۔ اب ہم متی 24 میں دیکھتے ہیں، باب 24 کو بعض لوگ چھوٹے مکاشفہ کی کتاب کہتے ہیں کیونکہ یسوع نے اس باب میں خلاصے بتائے ہیں، لیکن ہم یسوع مسیح کو یوحنا کے الفاظ کی تصدیق کرتے ہوئے متی 24 باب میں دیکھتے ہیں جو آیت 6 کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ شاگرد اس کے پاس آ کر کہتے ہوں گے کہ ہمیں بتا کہ دنیا کے آخر پر کیا ہوگا اور آپ کے آنے کا نشان کیا ہوگا، اور یسوع نے ہونے والی باتوں کی لمبی فہرست دی ہوگی، اور اسی فہرست میں آیت 6 بھی شامل ہے۔ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، کیونکہ آخر زمانہ لال رنگ کے گھوڑے پر سوار نکلے گا تاکہ زمین پر سے صلح کو اٹھا لے، اور لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، لیکن تم گھبرا نہ جانا۔ یسوع نے فرمایا کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہے؟ اس زمین پر ہر طرف لڑائیاں ہوں گی، اور یسوع اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، اور جان رکھے کہ یہ بات کہیں آپ کو مضطرب نہ کر دے، اس لیے یقین کر لے کہ یہ آپ کے دل کو تکلیف نہ دے، ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے۔ ہم سونے کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان باتوں میں سے نہیں گزریں گے، اور ان سب سے اوپر تب اگر ایسا صرف آپ کی واحد ذات کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر حقیقتاً کیا ہوگا؟ آپ کو صرف ایک بار مرنا ہے۔ اگر ایسا بالکل ہونے جا رہا ہے، اگر ایسا بالکل ایسا ہی ہوگا، اور میں پر یقین ہوں کہ اس صورت میں موت بہت بدصورت لگے گی، لیکن دوسری طرف سے یہ بڑی خوبصورت لگے گی۔ وہ فرماتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی۔ اب
لفظ قوم اصلی زبان کے متن کے اندر ایتھنوس کو بیان کرتا ہے، جہاں سے ہمیں لفظ ایتھنسٹی یعنی نسل عکس ہوا ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی رنگ و نسل کے لوگ دوسری رنگ و نسل کے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے جائیں گے، اور ایسا ہوتے ہوئے پہلے ہی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ کہیں آمین۔ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اور یہ سب کوئی قدرتی مناظر نہیں ہے، بلکہ ایسا میڈیا اور حکومت کی وجہ سے واقع ہو رہا ہے، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے۔ جدید لفظ وبا یعنی وبائی امراض ہیں۔ اگر آپ بھرپور توجہ دیتے ہیں تو پھر آپ پہلے ہی سے دیواروں پر ہاتھ کی لکھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور وبا آ رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کیسی ہوگی یا کون سا نام وہ اس کو دیں گے، اس لیے اسے مقناطیسی اختیار کہا جاتا ہے، جبکہ یسوع ہمیں 2000 سال پہلے ہی سے بتا چکے ہیں یہ آ رہی ہے۔ نسلی لڑائیاں، نسلی دھڑے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے قبیلے بنا رہا ہے، لیکن مجھے خدا کے لوگوں سے یہ بات کرنے دیں، اپنے آپ کو رنگ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا مت کریں۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور وہ آپ کی رنگت کا نہیں ہے تو اس سے محبت کرنی سیکھیں۔ آپ سے جب کوئی مختلف رنگ کا ملتا ہے تو اسے گلے لگائیں اور اپنے قبیلے میں لے آئیں، کیونکہ اے خدا کے لوگوں، ہم دنیا کا نور ہے اور ہم زمین کا نمک ہے، ہمیں مختلف ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ کوئی کہے گا میں ایسا ایمان نہیں رکھتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ آسمان پر کوئی نسلی تقسیم نہیں ہوگی، آپ بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ اب ہیں، کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آپ بے شک اپنے دل میں کچھ نہ کچھ بدی رکھتے ہوں گے، آپ کی روح بے شک کچھ نہ کچھ برا سوچتی ہوگی، لیکن یہ آپ ہیں۔ ہر ایک کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کون سا شخص کس رنگت کا ہے، مجھے تو اپنی رنگت بڑی پسند ہے کیونکہ آپ حقیقی طور پر بتا نہیں سکتے ہیں کہ یہ کالی ہے یا سفید ہے یا کس طرح کی ہے لیکن مجھے انسان کے رنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں کسی بھی انسان کے کردار کی فکر کرتا ہوں۔ کیا میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں یا وہ میری پیٹھ پیچھے برائی کرے گا؟ اور اس لیے ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کہیں ہمیں جسمانی خیالات کی بدولت نکال نہ لے اور دنیا کی مانند بن نہ جائے، کیونکہ ہم دنیا کی مانند سوچتے ہیں۔ میں زیادہ تر لوگوں کو ایسی باتوں پر آمین کہتے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ اس پر مجھے پورا پیغام دینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایسی باتیں ہیں جو واقع ہونے والی ہیں۔ میں اپنے پیغام کو ختم کرتا ہوں۔ کلام جلد سے جلد پورا ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت سی فرسودہ چیزوں کو خدا کے گھر سے نکالنے والا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں ہر ایک کو خوش آمدید کہوں، بد، گنہگار، شکستہ دل، نیم گرم، ریاکار، مکار جیسے بھی ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کیا آپ قائم رہ سکتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ آپ کو اندر کھینچے گا یا پھر آپ کو باہر نکال دے گا۔ یہ سب کو ایک جیسا رہنے نہیں دے گا۔ آئے میں واپس اپنے پیغام کی طرف جاتا ہوں۔ پس وہ یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہے کہ جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے، اور ہم پہلے ہی سے بنچالوں کو ہر جگہ پر دیکھتے ہیں۔ بنچال زمین کو ہلا رہے ہیں اور ان میں سے بڑے بڑے زلزلوں کو آپ خبروں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ زلزلے تسلسل کے ساتھ جھٹکے لگا رہے ہیں، اور ان زلزلوں کے واقعات موجودہ وقت میں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بے شک زلزلے، بنچال پہلے بھی آتے تھے، لیکن یہ پہلے کی نسبت زیادہ رفتار سے آ رہے ہیں جیسے جیسے ہم آخری زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور میں یہاں سے تھوڑا آگے پڑھوں گا، لیکن پہلے آج 5 پڑھتے ہیں۔ یہ کالے رنگ کا گھوڑا ہے۔ ہم سفید رنگ اور لال رنگ کا گھوڑا دیکھ چکے ہیں جو کہ جنگ ہے۔ کالے رنگ کے گھوڑے کا سوار، آیت 5۔ اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک تراسو ہے، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گہیوں دینار کے سیر بار اور جون دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ یہ تیسرا گھوڑا جو کالا رنگ کا ہے یہ وبا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، یعنی خوراک کا ترازو، جن کی قیمتیں پہلے ہی آسمان کو چھو چکی ہیں، لیکن یہ ایسی جگہوں پر بڑھیں گی جہاں یہ وبا پھیل جائے گی اور لوگ خوراک کی کمی کے سبب سے ڈر جائیں گے، جہاں لوگوں کے لیے خوراک کا فقدان ہوگا تاکہ وہ خوراک کو کھانے کے وسیلہ سے اپنی صحت برقرار رکھ سکے۔
اب ہم اپنے ملک کے علاوہ افریقہ میں بھی ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس سے پہلے اپنے ملک میں نہیں دیکھا۔ لیکن ہم خارج نہیں ہیں، ہم ایسے واقعات کی بدولت دیکھ چکے ہیں کہ ہم ان سے خارج نہیں ہیں، اور ہم مزید ایسے واقعات سے گزریں گے۔ آئیں میں ذرا ہٹ کے بات کرتا ہوں، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ پچھلے سال میں نے دیکھا جو آ رہا ہے، اور میں اس شہر کا بچہ ہوں، کہ میں نے زمین کو اپنے گھر کے پیچھے کھودا اور ایک باغیچہ لگایا۔ آپ کو اپنی ضرورت کی پیداوار کو اپنے نزدیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں سوچا کہ میں کسی بھی چیز کو اگانا نہیں جانتا ہوں، تو کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ میں نے کچھ گاجروں کو بویا، اور اس سے کتنی بڑی گاجریں پیدا ہوئی۔ میں بڑا بے دل ہوا، اور میں نے دیکھا کہ موسم جا رہا ہے اور ہم برف گرنے والے موسم کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن لہٰذا میں نے سوچا کہ ہمیں کچھ مختلف کرنے کی ضرورت ہے۔ پس میں نے کچھ بیج لیا اور میں نے کچھ کھیرے بوئے، اور خدا کا شکر ہو کہ کچھ کھیرے مل گئے۔ بس آپ کو پر یقین ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کی خوراک کا ذریعہ کیا ہے، کیونکہ وال مارٹ والے آپ کے دوست نہیں ہیں، امیزون والے آپ کے دوست نہیں ہیں، ٹام تھمس والے آپ کے دوست نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے مقاصد، ان کو آپ کی بالکل فکر نہیں ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم نقطے کے ساتھ، ان کو آپ کے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اب بہت بڑی کمپنیاں بن چکی ہیں۔ کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ وال مارٹ پر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے تھیلے کی تلاشی لیتا ہے؟ 20 سال پہلے اس شخص کو ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی، میں نے کبھی اپنی تلاشی نہیں دی تھی، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور ایسی وباؤں کے مد نظر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ حیوان کی عدد کے بغیر نہ کچھ بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ خرید سکتے ہیں۔ ابھی یہ کچھ ہی دیر کی بات ہے، کچھ ہی مہینوں پہلے کی بات ہے، اس وبا کے دوران آپ کسی بھی سٹور کے اندر بغیر ماسک کے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ ہمارے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں۔ بے شک ماسک حیوان کا عدد نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں ذہنی طور پر پابند کر رہے ہیں۔ مجھے وہی کرنا ہے جو مجھے بتایا جاتا ہے، پھر ہی میں محفوظ رہ سکوں گا۔ جتنی دیر تک میری حفاظت کا وعدہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مخالف مسیح بھی آپ کی حفاظت کا وعدہ کرے گا، وہ آپ کے ساتھ آپ کی صلح اور حفاظت کا وعدہ کرے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور جو دودھ پلاتی ہوں گی، کیونکہ کوئی بھی بچے گا نہیں۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس میں سے ہم جب گزریں گے تو کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو باہر نکال دے گا، بلکہ جب ایسے واقعات ہوں گے تو روح القدس بچ نکلنے کی ہماری رہنمائی کرے گا۔ اگر میں مر گیا تو مر گیا، لیکن میں ایمان میں مروں گا۔ کالے رنگ کا گھوڑا، کالا گھوڑا مری کو پیش کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں تراسو ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں تراسو ہے، جو وہ پیمائش یعنی خوراک کی پیمائش کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور میں نے ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز سنی کہ گئیوں دینار کے سیر بار اور جو دینار کے 3 سیر۔ اس کا مطلب ہے کہ خوراک کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، یعنی آسمان کو چھوئیں گی، اور یہ تقریباً سامریہ کے قحط کی مانند ہوگا۔ اگر آپ نے سامریہ کے قحط کے بارے میں پڑھا ہے، چیزوں کی قیمتیں اچانک بڑھ گئی تھیں، اور وہ لوگ حتیٰ کہ گدھے کا سر خریدنے لگے جس میں گوشت بالکل نہیں ہوتا تھا اور صرف تھوڑا سا کھرچنے کے لائق تھا۔ یہ کال اتنا برا ہو چکا تھا کہ 2 جوان عورتیں جن کے چھوٹے بچے تھے، اور وہ اتنی بھوکی ہو چکی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں اپنا بیٹا کھاؤں گی اور کل تمہارا بیٹا کھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بچے اتنے بڑے نہیں تھے، بلکہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ایک بچہ ایک دن کی خوراک تھا، اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ انہوں نے پہلے بچے کو مار ڈالا۔ شیطان ہمارے ذہنوں کو بدل دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو قتل کر ڈالا اور ان کے ہاتھ پاؤں سر جدا کر ڈالے جیسے مرغی کے کیے جاتے ہیں، اور ایک برتن میں ڈالے اور ان کو پکایا، اور وہ بیٹھ کر کھانے لگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی ایسا ہی سوال پوچھوں گا، لیکن میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قوم کیسے لاکھوں بچے ماں کے بطن میں ہی قتل کر سکتی ہے؟ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ہمارے ذہن جو کچھ آپ کرتے ہیں غیر انسانی بن چکے ہیں۔ آپ غیر انسانی بن چکے ہیں۔ یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ حیاتیاتی پیمانہ ہے، اور جو ہی آپ ایک دفعہ خود کو جھوٹ کے وسیلہ سے مائل کر لیتے ہیں، پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسرے گھوڑے کا سوار، کالے گھوڑے کے بعد جو کال کی بات کرتا ہے، چوتھا گھوڑا یہ زرد رنگ کا گھوڑا۔ آیت 8 فرماتی ہے، یوحنا فرماتا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک زرد سا گھوڑا ہے،
اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ ابھی یہاں ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ اس سرد رنگ کے گھوڑے کا سوار جس کا نام موت ہے، یہ موت کی آمد ہے جو اس دنیا میں آئے گی، اور ایسے اعداد و شمار جو اس سے پہلے کبھی نہ تھے، اس کا نام موت ہے، اس کا نام موت ہے۔ اور صحیفہ فرماتا ہے کہ عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو اس عرصے کے دوران مر جائے گی عالم ارواح میں اتر جائیں گے، کیونکہ موت اور عالم ارواح ساتھ ساتھ اکٹھے سوار ہیں۔ اس کا نام موت ہے اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، جس کا مطلب ہے موت چاہے لاکھوں لوگوں پر آ جائے، حتیٰ کہ کروڑوں لوگوں پر، اسی وقت وہ سب کے سب سیدھے عالم ارواح میں چلے جائیں گے اور بڑے سفید تخت کی عدالت کا انتظار کریں گے۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور جیسے ہی آپ ہمارے معاشروں اور دنیا کے تمام معاشروں پر نظر کرتے ہیں، ہم لوگ سارا دن فسادات اور احتجاجوں میں گزار دیتے ہیں۔ ہر ایک اپنا سیاسی نقطہ نظر ہے جس کے باعث وہ دھکیل رہے ہیں، اور یہاں یہ بات ہے جو میں سیاست کے بارے میں کرتا ہوں کہ یہ اتنی حد تک ہو کہ جہاں سے آپ واپس لوٹ سکیں ہوں، جہاں سے آپ واپس لوٹ سکیں۔ سیاست کے بارے میں جذباتی مت ہوں۔ آپ کے پاس ووٹ ہے جس کی بڑی قیمت ہے، جائیں اور جس پر اعتبار ہے اس کو ووٹ ڈالیں۔ سب سے پہلے جانیے کہ آپ کو کس پر یقین ہے، اور پھر جا کر اس کو ووٹ دیں جس پر آپ یقین کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنی نوکری کے دوران ہر وقت بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سبھی سیاستدان ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ایسے ہی کہلاتے ہیں سیاستدان وہ وہی کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا، ان سب کو، لڑائی کو، وبا کو اور موت کو، ان سب کو یہ اختیار دیا گیا چوتھائی زمین پر۔ ابھی رکیں، یہ کیا فرماتی ہے؟ وہ کرہ زمین کی چوتھائی حصے کی آبادی پر موت لائیں گے۔ اس زمین پر لوگوں کی آبادی تقریباً 7.2 ارب ہے۔ چوتھے حصے کا مطلب 1.8 ارب لوگ مر رہے ہیں، بے شک کچھ ہی سالوں میں۔ اب ایسا مت کہیں کہ یہ سب کرونا کی وجہ سے ہوا، اور اس میں 7 لاکھ لوگوں کو 1.8 ارب لوگوں میں شامل مت کر لے جو گزر چکے ہیں، لیکن یہ ابھی تک وہ ہے جو بائبل بتاتی ہے کہ ہونے والا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، لیکن میں اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی بائبل میں سے اس صفحے کو پھاڑ دیں اور پھینک دیں، اگر بے شک آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پہلے ہی اس کے متعلق بتا دیا ہے، تاکہ جب یہ سب کچھ ہونے لگے تو میں جانتا ہوں کہ خدا حقیقی ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کا کلام سچا ہے، کیونکہ اگر یہ سچا ہے تو پھر سب کچھ سچا ہے۔ اور اسی طرح اس کلام کے اندر آپ کے لیے اور میرے لیے زبردست وعدے موجود ہیں، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار سے مارے، جو ایک جنگی ہتھیار ہے، کال سے مارے، یہ وہ ہے جو بھوک کا شکار ہیں، اور موت سے قتل کرے، یہ وبا کے مارے لوگ ہیں۔ ایسی وبائیں جو مری کی وجہ سے آتی ہیں، اور زمین کے درندوں سے مارے۔ اے مقدسو، یہ 4 قسم کے گھوڑے اور گھوڑے کے سوار ہیں، برائے مہربانی ساز والے صاحبان واپس آ جائیں۔ یہ وہ ہے جو مستقبل میں ہونے والی ہیں، یہ وہ ہے جو اس زمین پر ہونے جا رہا ہے۔ بطور کلیسیا میں جانتا ہوں کہ میں دل میں اس کی آمد ثانی کا منتظر ہوں۔ میں آسمان سے خداوند کے واپس آنے کا منتظر ہوں، جو آسمان سے للکار مکر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگ کے ساتھ اتر آئے گا۔ میں روح یسوع کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک حقیقت کے مطابق میں اب ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس جہان سے گزر چکے ہیں۔ چند ہفتے پہلے میری ماں رحلت کر چکی ہیں۔ میں اپنی ماں سے تھوڑا جلتا تھا کیونکہ وہ اب ہماری پہنچ سے دور جا چکی ہے، اور کوئی بھی چیز اس کو چھو نہیں سکتی ہے، اور جبکہ ہم ابھی بھی یہیں پر موجود ہیں۔ لیکن جتنی دیر تک ہم یہاں پر ہیں، میں کہتا رہوں گا کہ اے خداوند مجھے قوت دے تاکہ میں ان سب میں چل سکوں جیسا بھی میرا حصہ ہے، تاکہ ایمان کے ساتھ چل سکوں۔ اگر میں مر چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، پھر اے خدا میری مدد کر کہ میں بھی قدیم رسولوں کی مانند مر سکوں۔ میرے آگے جانے یا پیچھے ہٹنے میں میری مدد نہ کر۔ اور ایک اور بات جس کی جدید کلیسیا میں ہمیں ضرورت ہے، ہمیں جدید کلیسیا کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی ضرورت ہے۔ آمین۔
خداوند کی تعریف ہو. یہ ایک اور پیغام ہے. کیا آپ سب لوگ آج اس کمرے میں موجود اپنے سر کو جھکائیں گے؟ احباب، آج ہم آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کہ آپ نے ان باتوں کو پہلے ہی سے بتا دیا ہے اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دے دی ہے. اے خداوند، آپ نے یہ سب ایک کتاب میں لکھ دی ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور امید کر سکیں ان باتوں کی جو ہم پر واقع ہونے والی ہے. اے باپ، آج ہم تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کی نگاہیں راست بازوں پر لگی ہوئی ہیں اور تیرے کان ہماری آہ و پکار کو سنتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان واقعات کے دوران اے خداوند آپ نے فرمایا کہ تم گھبرا نہ جانا. آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. کیا آپ میرے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے؟ میں نہیں جانتا کہ آج کے پیغام نے آپ پر کتنا اثر ڈالا ہے، لیکن پھر بھی یہ بڑا زبردست ہے. اس کے بارے میں ابھی دعا کریں. اے باپ، میری مدد کرتا کہ میں اپنے ذہن کو قائم رکھ سکوں. اے خداوند، اگر آپ اس کو مجھ سے روکیں گے یا اگر یہ اعزاز ثانی آتی ہے، پھر بھی اے خداوند میری مدد کرتا کہ میں اپنے ذہن کو تیار کر سکوں، تاکہ میں گرے ہوئے شخصی مانند عمل نہ کروں، بلکہ میری مدد کر تاکہ میں خدا کے فرزند کی مانند عمل کر سکوں. آئے آج کے دن خداوند کے حضور آ جائیں. آئے خدا سے کہیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں اعلیٰ انسان نہیں ہوں، میں لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوں، میں خون اور گوشت سے بنا ہوں، اور آج مجھے آپ کی ضرورت ہے. آئیے خداوند کے حضور چلے آئیے، خداوند کے حضور آ جائیں. ہاللیلویہ.